मसीह की सलामती आप तमाम देखने वालों के साथ हो। खुदा हम का शुक्र करते हैं वो जो हमें ऐसे मीडियम्स और ऐसे मौके मुहैया करता है कि हम आपस में बात कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, आज एक ख़ास वजह से आपके साथ मुखातिब हूँ। आप तमाम इस बात से बाखबर हैं, हमारे इर्द गिर्द आजकल एक बड़ा मुहावरा मशहूर है और ये नारा बन चुका है, स्लोगन है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। मैं इसको एक अलग पैराए के अंदर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मेरा जो टॉपिक होगा जब हम इस स्लोगन की बात कर रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो मैं इसको यूँ कहना चाहूँगा, मसीही एक नया मखलूक। मैं इससे बात का आगाज़ करूँगा और फिर मैं इस बात को आप ही के ऊपर छोड़ दूँगा कि आप क्या समझते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी होना चाहिए या जो एक नए मखलूक की तर्ज की गुफ्तगू है, या हमारी इन बदनों में, हमारे इन जिस्मों के अंदर कुछ और मर्ज़ी पूरी होनी दरकार है, ज़रूरी है। इससे पहले कि अपनी बात को शुरू करूं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कलाम खुदा में से दूसरा कुरिन्थियों का ख़त और उसका 5वां बाब है और उसकी 70वीं आयत कलाम खुदा के अंदर यूं मरकूम है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। मेरे अजीजों, हम इस स्लोगन को आज रूहे कलामे पाक देखने की कोशिश करेंगे। ये तो कंफर्म है कि मसीही एक नया मखलूक है, कलाम इस बात को बयान करता है। मैं आज जो बात कर रहा हूं, स्पेसिफिकली मैं उस हल्के के साथ बात कर रहा हूं जो मसीह में है और नया मखलूक है। इसलिए आम मसीही जो मसीही ख़ानदान में पैदा हुए, बावजदाद से मसीही हैं, चर्च जाते हैं, वो लोग, या जो गैर अक़वाम हैं, उनके साथ मैं बिल्कुल मुखातिब नहीं हूँ। ना तो आपको मेरी बात समझ में आएगी और ना ही आप इसको हज़म कर पाएंगे जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। मेरी बात सिर्फ उन लोगों से है जो नए मखलूक हैं और ये तालीम उन लोगों के लिए है ताकि हम इस तर्ज की तालीम के बहकावे में और एक नई तर्ज की जो हवा चली है और उसके अंदर बहकर दूर न निकल जाएं, बल्कि हम कलाम के अंदर रहें और अपनी ज़िंदगी को कलाम के असूलों के मुताबिक गुजारें और हम जानें मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है या मेरा जिस्म खुदा की मर्ज़ी है, या एक और जुमला हो सकता है, तेरा जिस्म तेरी मर्ज़ी भी हो सकती है। जानेंगे दो पहलुओं के अंदर मैं इसको बयान करने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, पहला हिस्सा इसका होगा वो जनरल होगा, सबके लिए होगा, जिसमें हम दोनों जेंडर्स के ताल्लुक से बात कर सकेंगे कि कलाम खुदा क्या कहता है। मेरे अजीजों, आए मेरे साथ देखिएगा कुरिन्थियों ही का पहला आम खत और उसका 6ठा बाब आपके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। 6ठे बाब की 19वीं आयत से यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है और तुम को खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। 20वीं आयत कहती है, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से
خدا کا جلال ظاہر کرو۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہمیں برکت بخشے۔ میں بڑا اس کو مختصر کرتے ہوئے باتوں کو، اگر میں ان کی ڈیٹیلز میں جاؤں تو ہمیں کافی وقت درکار ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں میں صرف آپ کی رہنمائی کر دوں کہ آپ اس وقت میں آپ کن لائنز کے اندر رہ کر، ہماری حدود کیا ہے، ایک مسیحی کی جو نیا مخلوق ہے اس کی کیا لائنز ہیں، اور وہ کن حدود کے اندر رہ کر اس دور میں اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ یہاں پر بالکل واضح اور صاف بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 یہ کہا گیا ہے تم اپنے نہیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بولا میرا جسم میری مرضی، یا میرا جسم کسی اور کی مرضی، یا میرا جسم بھی میرا نہیں اور مرضی بھی میری نہیں۔ کلام یہ کہہ رہا ہے تم اپنے نہیں۔ ایک نئے مخلوق کے لیے، ایک مسیحی کے لیے یہ لازم ہے وہ اپنے بدن کے تعلق سے سمجھ پائے، جان پائے کہ یہ میرا بدن بھی اپنا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خریدا گیا ہے، اس کی قیمت پے کی گئی ہے، اس کو کسی نے مول لیا ہے، اس کا فدیہ چکایا گیا ہے۔ نمبر 1 سیکنڈ تھنگ، کرنتھسی کے خط کے اندر اس کے 3 باب کی ایک اور آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ 16ویں اور 17ویں آیت پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا۔ بڑے غور سے ان باتوں کو سمجھنا۔ تم خدا کا مقدس ہو، یہ بدن آپ کا نہیں ہے، یہ خدا کا مقدس ہے، اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اگر کوئی خدا کے مقدس کو، اس بدن کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بدن خدا کا مقدس ہے، اور اگر میں اسے برباد کرتا ہوں تو خدا مجھے برباد کر دے گا۔ یہ اس میں سے سینس کیا کریٹ ہو رہی ہے؟ یعنی میں نے خود بھی اس کو برباد کر دیا اور پھر خدا بھی اس کو برباد کر دے گا۔ میرے عزیزو، سمجھنا یہ ہے انسان اصل میں ایک اسپرٹ بینگ ہے۔ آپ کا اصل یہ بدن نہیں ہے، آپ اصل میں روح پر مشتمل ہے۔ آپ کا نام اس باڈی کا نام نہیں ہے، اس روح کا نام ہے، کیونکہ اس بدن نے ابدیت کے اندر نہیں رہنا ہے، اس روح نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ خدا نے، یہاں ان باتوں کو سمجھیے گا، خدا نے آپ کو اس بدن کے اندر مختار بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بدن وقتی طور پر 40 50 60 70 80 90 سال، جب تک بھی آپ کی عمر کی میعاد ہے، آپ کے لیے خدا نے یہ بدن بخشا ہے کہ آپ اس بدن کے اندر رہ کر وہ کام کریں جس کے لیے خدا نے اس بدن کو بنایا ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ ابھی ہم نے 6 باب کے اندر اس کو پڑھا ہے، اور 6 باب کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ 20ویں آیت کے اندر لکھا ہے پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ بیسک آپ کا بدن کس کام کے لیے بنایا گیا؟ خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے۔ آپ کے ذمہ یہ ذمہ داری موجود ہے، آپ کی یہ ڈیوٹی میں شامل ہے، آپ نے اس بدن کو یوٹیلائز کرنا ہے خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے۔ اور اگر آپ اس بدن کو جو آپ کو خدا نے بخشا ہے، چند سالوں کے لیے دیا ہے، اگر آپ اس کو جو خدا کا مقدس ہے برباد کر دیتے ہیں تو خدا اس شخص کے خلاف کھڑا ہے جو اس کے اندر بستا ہے، جو روح ہے اصل میں۔
تو اگر آپ اس بدن کو برباد کریں گے، خدا آپ کو، یعنی آپ جو روح ہیں، آپ کو برباد کر دے گا. ہمیشہ کے لیے جہنم میں آپ کو جانا پڑے گا، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. سو میرا خیال ہے کہ میں اپنی اس مختصر سی بات کے اندر آپ کو یہ سمجھا پایا ہوں. آپ مرد ہیں یا آپ عورت ہیں، خدا کی نظر میں آپ ایک مسیحی ہیں. مسیحی مرد نہیں ہوتا، مسیحی عورت نہیں ہوتی، مسیحی مسیحی ہوتا ہے. مسیحی خاتون کے لیے یسوع مسیح نے کم خون نہیں بہایا ہے جو اس کو کم درجہ دیا جائے. مسیحی مرد کے لیے زیادہ خون نہیں بہایا ہے کہ اس کو زیادہ درجہ دیا جائے. دونوں کا کفارہ ایک سا ہے، دونوں کے لیے ایک ہی قیمت ادا کی گئی ہے. دونوں کے لیے خدا وہی محبت اپنے اندر رکھتا ہے. دونوں کو خدا اپنے پاس آنے کے لیے دعوت دیتا ہے. دونوں کا خدا منتظر ہے. اس لیے خدا نے دونوں کے ساتھ یکساں کلام کیا ہے. یہاں یہ لکھا ہے تم نہیں جانتے. تم کا مطلب مرد عورت جتنے انسان موجود ہیں، آپ سے خدا مخاطب تم. سو اگر خدا آپ سے مخاطب ہے، آپ کو اس کا رسپانس کرنا ہے، آپ کسی بھی جینڈر سے. نمبر 1 پہلا میرا حصہ یہ تھا. سو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کہنا ہے کہ میرا بدن میرا ہے. میری دانست میں میرا بدن میرا نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا مقدس ہے اور پاک روح اس کے اندر بسا ہوا ہے. تو پھر جب پاک روح اس کے اندر بسا ہوا ہے، بدن میرا نہیں ہے، تو پھر مرضی بھی میری نہیں ہے. یسوع مسیح ایک کامل نمونہ ہے ہمارے لیے. وہ مجسم کلام ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے باپ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں تو بھی اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. سو نمبر 1 پہلا حصہ میرا بدن میرا نہیں ہے، اور سیکنڈ پارٹ میری مرضی بھی میری نہیں ہے. اس بدن کے اندر مرضی بھی خدا کی پوری ہوگی. یہ بدن بھی خدا ہے، خدا ہی کا ہے. سیکنڈ تھنگ جو میں نے آپ کو بولا، دوسرا حصہ ہوگا ان خواتین کے لیے جو کلیسیا کے ساتھ ہیں، جو مسیحی خاتون ہے، یسوع مسیح کے خون سے دھلی ہے اور نئی مخلوق کے طور پر وہ سامنے آئی ہے. اسی کے اندر میں ازدواج کو بیسک شیئر آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا. اور ازدواجی زندگی کے تعلق سے جب ہم آتے ہیں تو چونکہ جب ہم اس سینٹینس کو دیکھتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، اور اس کی بیک کے اوپر جو سٹوریز ہمیں دی جا رہی ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ایک خاتون کو یہ مرضی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ تعلق قائم کرے گی یا نہیں کرے گی. ایک عورت کے پاس، ایک بیٹی کے پاس یہ مرضی ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح سے شادی کرنا چاہتی ہے، کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے. ایک بہن، ایک ماں، ایک ہر رشتے کے اندر ایک فریڈم ہمیں چاہیے ہے، بینگ ویمن. سو میں آج آپ کو اس بات کے لیے کلام میں سے آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں. کلام اس کے اوپر ہمیں کیا سکھا رہا ہے. بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک شارٹ رہتے ہوئے ایک سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ایک سیکولر سٹوری میں نے سنی کسی وقت میں. میں کوشش کروں گا کہ ویری شارٹلی میں آپ کے ساتھ اس کو ایکسپلین کر دوں. ایک شخص تھا اور اس کے پاس ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی. سو اس نے اس کے لیے چاہا کہ میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بناؤں گا. بہت غریب تھا اور اس کے پاس گزارا کرنے کے لیے بھی مشکل تھا، لیکن اس کی چاہت تھی. اور سو اس نے ایک اچھے اسکول کا انتخاب کیا، اور اچھے اسکول کی فیس دینے کے لیے اس کے پاس جب کچھ نہیں تھا تو وہ جس چیز سے کاروبار کرتا تھا اس نے وہی چیز اپنی بیچی اور اپنی بچی کی اس نے فیس جمع کروا دی. اس کے بعد اس کی ہائر ایجوکیشن کے لیے جو کچھ اس کے پاس بن پایا وہ اپنے آپ کو بیچتا رہا، اپنی چیزیں بیچتا رہا، اور اپنی بچی کو وہ اگلے درجات کے اندر داخل کرواتا گیا، کالج، یونیورسٹی. اور اب ایک ٹائم آیا کہ اس کو اس کی میڈیکل کی فیس دینی تھی جو بہت زیادہ تھی.
اور اس کے پاس بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا، لیکن چاہت موجود تھی کہ میں اپنی بیٹی کے لیے اچھا سوچ رہا ہوں، میں اس کو ڈاکٹر بنوانا چاہتا ہوں۔ اس نے نہیں بتایا، اس نے اپنی ایک کڈنی کسی کو ڈونیٹ کی، اور اس کے ایوز جو اس کو پیسہ ملا اس نے وہ لیا اور اپنی بچی کی میڈیکل کی فیس پے کی، اور اس کو ڈاکٹر بنتے ہوئے دیکھنے کی خواہش اس کے اندر اور جوش میں آنے لگی۔ اب ایک لمحہ آیا کہ جس دن اس نے فائنل آنا تھا، ڈاکٹر بن کر گھر پہنچنا تھا، تو وہ بہت ماں باپ بہت خوش تھے، اور بہت زیادہ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ کب ہماری بیٹی اپنے ہاتھ میں ڈگری پکڑے ہوئے اور اپنے اس وائٹ گون کے اندر ہمارے سامنے آئے گی اور آ کر کہے گی، یہ دیکھو بابا، یہ دیکھو پاپا، میں ڈاکٹر بن گئی ہوں، اور کب میں اسے اپنے سینے سے لگاؤں گا، اور کب میری وہ ساری محنت پوری ہو جائے گی۔ لیکن جو میں نے سٹوری کے اندر سنا، جب وہ منتظر تھے تو بیٹی چل کر نہیں، بیٹی ایک لاش کی صورت میں ان کے سامنے آئی۔ وہ وائٹ گون میں دیکھنا چاہتے تھے، وہ وائٹ کفن کے اندر ان کے سامنے آئی، اور باپ کو یہ بتایا گیا آپ کی بیٹی نے خودکشی کی ہے، کیونکہ اس نے یہ نوٹ لکھ کر چھوڑا ہے کہ وہ کسی سے محبت کرتی تھی، اور اس شخص نے، اس لڑکے نے اس کو ریفیوز کر دیا ہے، اس محبت کے سبب سے یہ آج خودکشی کر رہی ہے۔ اب مجھے بتائیے، آپ کا بدن آپ کی مرضی، لیکن آپ نے کتنی بڑی قربانی کو ضائع کیا ہے۔ ایک چند ماہ کی محبت سالوں کی محبت کے اوپر کس طرح سے غالب آ سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ خدا کی محبت کو کیسے اگنور کر سکتی ہیں۔ کلام خدا ایک مکمل ضابطہ حیات ہمیں دیتا ہے۔ آپ بیٹی ہیں، آپ کو کس طرح سے رہنا ہے کلام سکھائے گا۔ آپ بیٹے ہیں، آپ کے حقوق، آپ کے فرائض کیا ہیں، کلام آپ کو سکھائے گا۔ آپ بہن ہیں، آپ ماں ہیں، آپ کسی اور رشتے میں ہیں، کلام سے آپ گائیڈنس لیں۔ میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں، فیملی ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور خاندان کے انسٹیٹیوشن کو، اس ادارے کو بنانے والا خالق خدا ہے۔ جب خدا ہی اس انسٹیٹیوشن کے اندر نہیں ہے تو کس طرح سے یہ ادارہ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ کسی بھی حصے سے ہیں، آپ پلیز خدا کے ساتھ کنسرن ہو۔ خدا آپ کو زیادہ اچھی کلام خدا آپ کو زیادہ اچھی گائیڈنس دے سکتا ہے، سکھا سکتا ہے۔ نئے مخلوق، وہ میری بہنیں اور وہ میری بیٹیاں، وہ خواتین جو خدا کے سامنے ہیں، نئی پیدائش کا تجربہ رکھتی ہیں، ان کے ساتھ میں مخاطب ہوں۔ پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 7واں باب اور اس کی 4 آیت میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کلام اقدس میں یوں مرقوم ہے، 7واں باب اور اس کی 4 آیت یوں لکھا ہے، بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں۔ یہ کلام کی تعلیم ہے، بلکہ شوہر ہے۔ میرا بدن، میرا جسم، میری مرضی۔ یہ کلام کی تعلیم نہیں۔ کلام کیا کہہ رہا ہے؟ بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے۔ آگے سنیے، شوہروں کے لیے اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی۔ تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو، مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے۔ کون آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پہلی بات، آپ اپنے نہیں ہیں، آپ کا فدیہ دیا گیا۔ اور دوسری بات، اگر آپ بیوی یا شوہر کے رشتے کے اندر ہیں، آپ کا جسم آپ کا نہیں ہے، آپ کی مرضی بھی آپ کی نہیں ہے۔ خدا نے ایک
اس انسٹیٹیوشن کے اندر آپ کو کسی کے تابع کیا ہے، ایک دوسرے کی فرما برداری میں اور محبت میں اور حق ادا کرنے کے لیے خدا نے آپ کو رکھا ہے۔ پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 5ویں آیت ہمیں یہ بات بتاتی ہیں کہ پہلے زمانہ میں یا اگلے زمانہ میں مقدس عورتیں کس طرح سے رہتی تھیں جو کلام کے تابع اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور اگلے زمانہ میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتی اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہتی تھیں، چنانچہ سارہ ابراہم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی۔ لسن پلیز، سارہ ابراہم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی۔ آگے چلیے، افسیوں کا خط میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ میں فوراً سے ان ریفرنسز کو آپ کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس میکسیمم سٹف پہنچ جائے اور آپ اس سے سیکھ سکیں۔ 21ویں آیت سے، افسیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے یوں لکھا ہے، اور مسیح کے خوف سے، پلیز، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ نئے مخلوق کے لیے لازم ہے ہمارے اندر مسیح کا خوف ہونا چاہیے، ایک بیوی کے اندر مسیح کا خوف ہونا چاہیے، ایک شوہر کے اندر مسیح کا خوف ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ادارے کو بنانے والا وہ ہے، تو جو بنانے والا ہے اس کا ڈر ہم میں ہونا چاہیے، اور اس خوف کے سبب ایک دوسرے کے تابع رہو۔ آگے کہتا ہے، اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی۔ سو ڈیفینیٹلی آپ کو خدا نے آپ کے شوہر کے تابع کیا ہے، نہ صرف جسمانی لحاظ سے، نفسانی خواہش کے تعلق سے یہ بات ہو رہی ہے، زندگی کے ہر حصے کے تعلق سے یہ بات ہو رہی ہے۔ آپ گھر کے اندر ہیں، آپ چرچ کے اندر ہیں، آپ زندگی کی کسی بھی ریلیشن میں، کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر ہیں، کلام یہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ کو شوہر کے تابع رہنا ہے، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، بیوی سر نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتی میرا جسم میری مرضی، ٹھیک ہے، میری پڑھائی میری مرضی، میری سیلری میری مرضی، میرا عہدہ میری مرضی۔ آپ اپنے شوہر سے اوپر کے عہدے پر بھی کیوں نہیں ہیں، لیکن آپ نے ایک کام کیا ہے۔ میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں، اپنے نکاح کے ایگریمنٹ کو ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ مسیحی زندگی کے اندر ایک واحد سیکرامنٹ ہے جس کو ہم بائبل پر ہاتھ رکھ کے ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی، ہم توبہ بھی یسوع مسیح کو قبول بھی کرتے ہیں، ہم بائبل پر ہاتھ نہیں رکھتے۔ صرف ایک عہد ہے جس کو ہم بائبل پر ہاتھ رکھ کے کرتے ہیں، اور وہ ہے نکاح کا سیکرامنٹ، نکاح کا عہد۔ سو آپ نے نکاح کرتے وقت یہ عہد کیا ہے، کلام پر ہاتھ رکھ کر کیا ہے، میں اپنے شوہر کے ایسے ہی تابع رہوں گی جیسے سارہ ابراہم کے تابع رہتی تھی، کیونکہ میرا شوہر میرا سر ہے۔ سو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے، لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہیں۔ سو اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی کلیئر سی باتیں ہیں۔ لیکن آگے شوہروں کے لیے بھی یہ بات ہو رہی ہے، اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا۔ تو رسپانسبلٹی کیسی آ جاتی ہے شوہر کے اوپر؟ جب ہم بیوی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے وہ کچھ کریں گے جو یسوع مسیح نے کلیسیا کے لیے کیا۔ یہ ایک بڑا ڈیفینیٹ سا ماڈل ہے جس کو ہمیں کلام کے اندر سے جو ہمیں مل جاتا ہے، جس کو ہم کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے پہلے کرنتھیوں اس کے دوسرے باب کی 7ویں آیت کے اندر بھی ہمیں اسی طرح کی بات تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ وہاں پر لکھا ہے، لیکن
حرام کاری کے اندیشے سے ہر مرد اپنی بیوی اور عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہے. سو ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 15ویں آیت سے، تو یہاں پر بھی یوں لکھا ہوا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ اگین میں اس کو بول رہا ہوں، مسیح کے اعضاء ہیں، تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. پس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر کسبی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے. سو ایک تن ہوں گے. جب میں ایک تن ہونے کی بات کر رہا ہوں، خدا نے جو ڈیزائن دیا ہے اپنے کلام میں، وہ میاں بیوی، شوہر اور بیوی کے لیے یہ ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے. سو آپ ایک تن ہیں، آپ ایک جسم ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. تو آپ ایک جسم ہیں. میرا جسم تیرا جسم نہیں ہے، ہم ایک جسم ہیں. سو میرے عزیزو، میں آپ کو یہ انکریج کروں گا کہ آپ کو اس بحث سے نکلنا ہے کہ میرا جسم میری مرضی صحیح ہے یا نہیں ہے. کلام یہ کہہ رہا ہے ہمارا جسم خدا کا مقدس ہے اور خدا ہی کی مرضی اس بدن کے اندر پوری ہونی چاہیے. آخر میں ایک ریفرنس آپ کے ساتھ شیئر کر کے میں اس کو کلوز کر رہا ہوں. پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے، اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں. اگین میں اس کو بول رہا ہوں، ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں. اور جو میں آپ کے ساتھ دینے جا رہا ہوں وہ اس آیت کا آخری حصہ ہے، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. سو اگر آپ بیوی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی دعا آسمان تک پہنچے، اگر آپ شوہر ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا آسمان تک پہنچے، تو اس کا واحد حل یہ ہے، آپ دونوں ایک ہو کر خدا کی حضوری میں بیٹھیے. اور جب آپ ایک ہو جائیں گے، جب شوہر بیوی کو آنر کرے گا، اس کو رسپیکٹ کرے گا، اسی طرح سے جیسے یسوع مسیح نے کلیسیا کے ساتھ کی ہے، اور اگر آپ یہ کریں گے آپ اپنی رسپانسبلٹیز پے کریں گے. اگر بیوی اپنی طرف سے کرے گی آپ اپنی رسپانسبلٹی پے کریں گی. اور پھر کلام یہ کہتا ہے پھر تمہاری نعمتیں جاری ہوں گی اور تمہاری دعائیں آسمان تک پہنچ جائیں گی. سو خداوند آپ کو توفیق بخشے کہ آپ اس بات کو جان پائیں کہ آپ کا بدن آپ کا نہیں ہے. ہمارے بدن خریدے جا چکے ہیں، ان کا فدیہ دیا گیا ہے، کفارہ ادا کیا گیا ہے. سو ہمیں اس مقدس کو برباد نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کی فکر کرنی ہے اور اس کو تیار کرنا ہے تاکہ روح القدس اس میں آ کر سکونت کرے، ہمیشہ اس میں بسا رہے، تاکہ ہم اپنے بدنوں سے خدا کے جلال کو ظاہر کر سکیں، ہم اپنے رشتوں سے خدا کے جلال کو ظاہر کریں، ہم اپنے گھرانوں سے، ہم اپنی فیملیز سے، ہم شوہر اور بیوی کے ریلیشن سے خدا کے جلال کو ظاہر کریں. سو دنیا کی باتوں کے اوپر کان نہیں دھریے. میرا جسم میری مرضی. کلام کی بات کیجئے، میرا جسم میرے خدا کا ہے، اس کا مقدس ہے اور خدا ہی کی مرضی اس کے اندر پوری ہوگی. خداوند یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ آپ پر یوں ہی بنا رہے.